मास्टर साहब की बेटी घर से भाग गई तो वो हर वक्त अपनी बीवी को कोसते रहते कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कुछ दिन गुजरे तो मास्टर साहब जब भी स्कूल जाते पीछे पीछे इनकी बीवी भी घर से निकल जाती और मास्टर साहब के आने से पहले घर लौट आती। तो मोहल्ले में बातें होने लगीं कि पहले बेटी ने मास्टर साहब का मुंह काला किया, अब बीवी कर रही है। ये सुनकर मास्टर साहब ने बीवी को बहुत मारा और अगले दिन बीवी का पीछा किया तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बीवी और बेटी दोनों मिलकर, जरीना दुपट्टा सर पर ठीक से लो। मास्टर साहब ने बड़े गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा था। अपने बाप के गुस्से को देखकर जरीना थर थर कांपती थी। हालांकि हर वक्त इसके सर पर दुपट्टा रहता था, लेकिन फिर भी मास्टर अनायत को बेटी का ज़रा सा भी सर नंगा नज़र आता तो चीखने चलाने लगते, इसे डांटने लगते। वो बुरी तरह घबरा जाती। आज भी ज़रा सा दुपट्टा सर पर से सिरकने पर वो जरीना पर बुरी तरह धाड़े थे। सामने बैठी इफ़्फ़त कहने लगी, क्या हो गया है? बच्ची ही तो है, अभी बच्ची 10वीं जमात में है और आपने इस पर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी। मास्टर अनायत कहने लगे, तुम चुप रहो, बेटियों को सर ढांप के रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये दौर कैसा चल रहा है। लड़कियों के सर पर दुपट्टा होना चाहिए। और खबरदार जरीना, जो तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा। जरीना का तो जैसे रंग उड़ गया, फ़ौरन बावर्ची खाने में चली गई। इफ़्फ़त बेगम ने गहरी सांस ली। इफ़्फ़त बेगम मास्टर अनायत की दूसरी बीवी थी, जो इनसे 15 साल छोटी थी। बहरहाल इनकी पहली बीवी के इंतकाल को 15 दिन भी नहीं गुजरे थे जब मास्टर अनायत ने इफ़्फ़त बेगम से शादी कर ली। वो खुद भी एक बेवा औरत थी, लेकिन जवान जहाँ और खूबसूरत थी। मास्टर अनायत के निकाह में आई तो इसने बेटी जरीना को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि इफ़्फ़त बेगम की अपनी कोई औलाद ना थी। लेकिन मास्टर अनायत की आदत से वो बेहद परेशान हुई। जब घर आते तो जरीना पर चीखने चलाने लग जाते। एक बार मोहल्ले में बंदर का तमाशा दिखाने वाला आया, जो भालू और बंदर का तमाशा दिखा रहा था। बाहर बच्चों का रश बढ़ गया। सभी अपने घरों से बाहर निकल कर देख रहे थे। यहाँ तक कि ख़वातीन भी अपने दरवाज़ों पर खड़ी थीं। जब इफ़्फ़त बेगम ने जरीना से कहा, आओ हम भी देखते हैं, दोनों ही दरवाजे पर खड़ी बंदर और भालू का तमाशा देख रही थीं। तभी मास्टर अनायत स्कूल से वापस आए, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। जब उन्होंने अपनी बेटी और बीवी को दरवाजे पर खड़े देखा तो जैसे इनके माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से तो इनका दिमाग ही घूम के रह गया। जैसे ही जरीना की नज़र बाप पर पड़ी तो इसका बुरा हाल हुआ था। फ़ौरन घर के अंदर चली गई। इफ़्फ़त बेगम ने जब देखा तो वो वहीं खड़ी रहीं। जैसे ही मास्टर अनायत घर के अंदर आए तो दरवाज़ा इफ़्फ़त ने ही बंद किया था। आते ही मास्टर अनायत ज़ोर से धाड़े, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? जवान बच्ची को तुम दरवाजे पर लेकर खड़ी थी, पता नहीं था तुम्हें कि कितने वहाँ लड़के मौजूद थे? इफ़्फ़त बेगम कहने लगी, वो अकेली तो खड़ी नहीं थी, आस पास के सब घर वालों की बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें सब देख रही थीं। और लड़के क्या इसे कच्चा खा जाएंगे? ये पहला इत्तेफाक था जो शादी के बाद इफ़्फ़त बेगम के साथ हुआ। मास्टर अनायत कहने लगे, अगर तुम दोबारा या जरीना मुझे दरवाजे पर खड़ी नज़र आई तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ कर रख दूंगा। गज़ब खुदा का बेहयाई फैला रखी है। अब क्या तुम मेरी बेटी को लड़कों के सामने यूं दरवाजे पर खड़ा करके रखोगी ताकि जिसका दिल चाहे वो मुंह उठाकर इसे देखे? देखो, मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना तुम खड़ी होगी और ना ही जरीना खड़ी होगी। जरीना तो अपने कमरे में पूरी की पूरी थर थर कांप रही थी। इफ़्फ़त बेगम के माथे पर भी बल पड़े। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पर बेटी को यूं डांटा जाता या मना किया जाता। बहरहाल इफ़्फ़त बेगम ने खाना गर्म किया। जरीना के तो खलक से नवाला नहीं उतर रहा था। दस्तरख्वां पर बाप की घूरती नज़रें जरीना पर टिकी हुई थीं। हालांकि इसे डांट भी चुके थे। इसने कह भी दिया था कि आइंदा खड़ी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो लेक्चर शुरू हुआ, जब तक वो खाना खाती रही वो लेक्चर जारी रहा। 10वीं जमात जरीना ने पास की तो बाप ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर जरीना के आए थे। इसे तो लगा था कि बाप मास्टर है, दूसरों के बच्चों को तालीम की तरगीब देता है, तो इसे ना जाने कितना पढ़ाए लिखाएगा। लेकिन मास्टर अनायत की बात सुनकर जितनी हैरत जरीना को हुई, इतनी ही हैरत इफ़्फ़त बेगम को भी हुई। कहने लगी, मास्टर साहब, आपने क्यों मना कर दिया? अरे बच्ची को तालीम दिलवाएं, आप दूसरों के बच्चों को तालीम की तरगीब देते हैं। लेकिन मास्टर अनायत कहने लगे, नहीं, कॉलेज में जाकर लड़कियां आवारा हो जाती हैं। ये सुनकर जरीना के आंसू टप टप गिरने लगे। कहने लगी,
ابا جی میں کچھ نہیں کروں گی ایسا جو آپ کے لیے باعث شرمندگی ہو، لیکن مجھے بہت شوق ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ لیکن ماسٹر عنایت کی نا ہاں میں نہیں بدلی۔ زرینہ پہلی بار باپ سے بحث کرنے لگی، کہنے لگی میں نے تو بہت اونچے خواب دیکھے تھے، اب مجھے آگے پڑھنا ہے۔ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے۔ ابھی اس کی بات پوری سنی بھی نہیں تھی جب ماسٹر عنایت اس زور سے دھاڑے کہ وہ وہیں چپ ہو گئی۔ کہنے لگے کہہ جو دیا ہے کہ تمہیں نہیں پڑھنا تو اس کا مطلب نہیں پڑھنا۔ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، اور خبردار جو میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زرینہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عفت بیگم کو تو یہ بات بالکل ناجائز لگی، وہ تو اپنے باپ کے سامنے نظریں تک نہیں اٹھاتی تھی۔ ایک بار باپ نے دروازے کے پاس جانے سے منع کیا تو وہ دوبارہ دروازے پر کبھی کھڑی تک نہیں ہوئی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کلام پاک پڑھتی تھی۔ اب اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ماسٹر عنایت کی یہ بات بالکل ناجائز تھی۔ عفت بیگم کہنے لگیں ویسے اس بات میں کوئی حرج تو نہ تھا ماسٹر صاحب۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے تم اپنی زبان ذرا بند رکھا کرو، وہ میری بیٹی ہے، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گا، تم زیادہ اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ عفت بیگم کہنے لگی میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے میں اس کی سکی ماں نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ سوتیلیوں والا برتاؤ بھی نہیں کیا۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے اگر نہیں کیا تو تمہاری خیریت اسی میں تھی۔ بہرحال کل سے باورچی خانے کے کاموں میں ہی زرینہ کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ عفت بیگم کہنے لگی وہ ویسے بھی میرے ساتھ ہر کام میں لگتی ہے، اور آپ کی بیٹی کو سب کچھ میں سکھا بھی رہی ہوں، لیکن تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ بات اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ عفت بیگم چپ چاپ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بہرحال زرینہ بہت روئی تھی، حالانکہ جتنے بہترین اس کے نمبر آئے تھے وہ چاہتی تھی کہ وہ میڈیکل میں داخلہ لے۔ اسے لگا تھا کہ اس کا والد اسے میڈیکل میں پڑھنے بھی دے گا، لیکن 10ویں جماعت کے بعد سکول کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ زرینہ نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ 4 دن تو اس نے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ عفت بیگم اسے بہت سمجھاتی رہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے باپ سے بات کروں گی، لیکن ماسٹر عنایت کی نا کو کبھی بھی ہاں میں تبدیل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ گلی محلے کے بچے تک ان سے ڈرتے تھے۔ وہ اسکول سے پڑھا کر جب گھر واپس آتے تو کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے، اور جیسے ہی دھوپ ڈلنے لگتی تو 9ویں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات ان سے پڑھنے کے لیے آ جاتے۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ لڑکوں کو وہ صحن میں پڑھاتے اور لڑکیوں کو کمرے کے اندر۔ اس دوران زرینہ کو تو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہ تھی، کیونکہ سارے کمروں کے دروازے صحن میں ہی کھلتے تھے۔ بہرحال کچھ دیر وہ لڑکوں کو سوال جواب سمجھا کر اس کمرے میں چلے جاتے جہاں پر 4-5 لڑکیاں بھی ٹیوشن پڑھنے آتی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی پڑھا دیتے۔ ان میں سے ایک لڑکی شائستہ بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی، یہاں تک کہ ماسٹر عنایت بھی اسے بڑے ہی غور سے دیکھتے تھے۔ اور ایک واحد وہ بچی تھی جس کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم تھا، بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ حالانکہ اس کی والدہ نے صاف کہا تھا کہ وہ زیادہ فیس نہیں دے سکتیں، تو ماسٹر عنایت کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ کرتے کہ سب بچوں کو چھٹی جلدی دے دیتے، لیکن شائستہ کو بٹھائے رکھتے، پھر اس کے پاس بیٹھ جاتے، اسی صوفے پر جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بچی بیچاری کھسک کر ذرا سا پیچھے ہٹتی تو کہتی تم میری بیٹی جیسی ہو، مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ کبھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیتے تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ وہ لڑکی بہت نروس ہوتی۔ بہرحال میٹرک کے بعد جب وہ لڑکی پڑھنے کے لیے آئی ہی نہیں تو ماسٹر عنایت اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی والدہ سے پوچھنے لگے کہ شائستہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے والدین کہنے لگے ہم آگے پڑھانا نہیں چاہتے، ہمارے خاندان میں بچیوں کی شادیاں 10ویں جماعت کے بعد کر دی جاتی ہیں۔ یہ سن کر ماسٹر عنایت کہنے لگے یہ تو بچیوں پر ظلم ہے، ارے جب تک شادی کی عمر نہ ہو جائے بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو شعور بھی نہیں ہوتا، ارے آپ کو تو چاہیے اسے کم از کم 14 جماعتیں تو پڑھائیں۔ ماسٹر عنایت شائستہ کے والدین کو قائل کر چکے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کو آگے پڑھانا چاہیے، اور اپنی بیٹی زرینہ کو پڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔
یہ بات شائستہ سے ہی زرینہ کو پتہ چلی تو اسے بڑا دکھ ہوا کہ غیر لڑکی کے لیے اس کا باپ کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر لے، اور اپنی بیٹی کے بارے میں وہ عفت سے یہ تک کہہ چکے تھے کہ 1 سال کے اندر اندر اسے ساری گھرداری سکھا دو، میں اس کی جلد شادی کر دوں گا۔ وہ یہ سن کر اپنے باپ کی ڈبل پالیسی پر حیران تھی، جو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہ تھا، دوسروں کی لڑکی کو اس کے لیے قائل کر رہا تھا۔ شائستہ اور زرینہ ہم جماعت تھیں، اور شائستہ کی زرینہ سے اچھی خاصی بنتی بھی تھی۔ جب یہ بات عفت بیگم کو پتہ چلی تو وہ بھی حیران ہوئیں۔ رات کو سوتے وقت عفت بیگم نے ماسٹر عنایت سے کہا، شائستہ کے گھر والے بھی اسے آگے پڑھانے سے منع کر رہے ہیں۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے، ہاں ہاں میری بات ہو گئی ہے اسلم صاحب سے، وہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھائیں گے۔ ارے بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، 10ویں جماعت کے بعد ہی بچی کی شادی کر دو۔ یہ بات سن کر عفت بیگم پہلے تو حیران ہوئیں، پھر کہنے لگیں، آپ کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ماسٹر عنایت کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، دیکھو میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو، مجھے بحث کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں، اور تم بحث کرو گی تو میری بیٹی بھی تمہیں دیکھ کر بحث کرنا سیکھ جائے گی، ویسے بھی میں بیٹیوں کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں۔ عفت بیگم کہنے لگیں، ایک طرف آپ اپنی بیٹی کو پڑھانے کے حق میں نہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کو کیوں پڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بہت فرق ہے شائستہ میں اور زرینہ میں۔ عفت بیگم کہنے لگیں، کیا فرق ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھیں۔ زرینہ کو اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ اس کا باپ دوغلی شخصیت کا مالک کیوں ہے۔ ایک بار شائستہ ماسٹر عنایت سے پڑھ رہی تھی، جب ماسٹر عنایت نے کہا، تم بڑی خوبصورت ہو، تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، ورنہ تمہارا باپ تو سانولی رنگت کا مالک ہے، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ماں اس کے ساتھ گزارا کیسے کر رہی ہے۔ یہ سن کر اسے بہت برا لگا۔ واقعی شائستہ کی والدہ شائستہ کی طرح بے حد حسین تھیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ماسٹر عنایت کی نظریں ان دونوں ماں بیٹی کی طرف عجیب طرح سے اٹھتی ہیں۔ یہ بات شائستہ نے ہی زرینہ کو بتائی اور پھر ماسٹر عنایت سے پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس نے شائستہ کے والد سے بھی پوچھا کہ بچی کیوں نہیں پڑھنے آتی، تو کہنے لگے، بچے کی مرضی ہے، وہ کالج تو جا رہی ہے لیکن کہتی ہے کہ وہ خود پڑھ لے گی۔ بہرحال ماسٹر عنایت زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس بات کا افسوس ضرور تھا۔ زرینہ کی نظریں اپنے باپ پر نفرت کے انداز سے اٹھنے لگیں کہ وہ باتیں جو شائستہ نے بتائی تھیں، وہ یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے یا ایسی حرکتیں بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ۔ بہرحال ابھی اس بات کو 6 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک اور لڑکی نے ماسٹر عنایت کا ٹیوشن چھوڑ دیا، اور اس لڑکی کو بھی ان سے یہی شکایت تھی کہ وہ بات بات پر ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لڑکیوں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ کو تو اپنے باپ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ جو اس کے اوپر اتنی سختی کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دوپٹہ سر پر لے کر رکھو، دروازے پر کھڑی مت ہو، لڑکے دیکھیں گے، خود دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے، بھلا یہ کہاں کی شرافت ہے۔ بہرحال 6 مہینے بعد جیسے زرینہ کا صبر جواب دے گیا تھا، ماسٹر عنایت نے جب اسے چھت پر کپڑے پھیلاتے دیکھا اور برابر والی چھت کے لڑکے کو زرینہ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے دیکھا تو پہلے تو انہوں نے اس لڑکے کو بہت باتیں سنائیں جو محلے والوں نے بھی سنی تھیں۔ پھر زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آئے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چھت پر جانے کی؟ ارے تم اتنی سی ہو کر لڑکوں کے ساتھ آنکھ مٹکے کرتی ہو۔ حالانکہ عفت بیگم نے ہی کہا تھا کہ میری ٹانگوں میں درد ہے تو تم کپڑے اوپر رسی پر جا کر پھیلا دو۔ وہ کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج تک کبھی زرینہ چھت پر نہیں گئی، وہ تو میری ٹانگوں میں درد تھا تو میں نے کہہ دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ عفت بیگم کی بھی شامت آ گئی۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ تو نہیں گئی تھیں؟ ارے یہ کام تم خود کرو، تمہیں پتہ نہیں جوان بچی ہے اور تم اسے منہ اٹھا کر موقع دے رہی ہو کہ جاؤ بیٹا اوپر جا کر نین مٹکے کرو۔ عفت بیگم کہنے لگیں، افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ زرینہ کہنے لگی، اصل میں جو چور خود ہوتا ہے اسے باقی کے سب بھی چور نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ شائستہ کے ساتھ ان کا چکر چل جائے لیکن چل نہیں پایا، اس لیے ان کو اب اپنی بیٹی پر شک ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماسٹر عنایت نے ایک اور تھپڑ زرینہ کے منہ پر دے مارا۔ بہت زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں، جو منہ میں آتا ہے بکواس کیے جا رہی ہو۔ وہ کہنے لگیں، مجھے شائستہ نے خود بتایا ہے کہ تمہارے باپ کی نظریں اچھی نہیں،
ماسٹر عنایت کہنے لگے، تمہاری زبان اور کھلی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے زرینہ سے 17-18 سال بڑے شخص کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب زرینہ نے یہ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی۔ ماسٹر عنایت کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی۔ محلے والوں نے بہت باتیں سنائی کہ دوسروں کو تو نیکی کا درس دینے والا اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے رہا تھا۔ بہرحال ہر جگہ ماسٹر صاحب کی تھو تھو ہونے لگی کہ اپنی بیٹی سنبھالی نہیں گئی، گھر سے بھاگ گئی۔ ماسٹر عنایت تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ محلے میں یہ بات بھی پھیلنے لگی کہ دوسروں کی بیٹیوں پر نظر رکھتا تھا اور اپنی بیٹی کا ہوش نہیں۔ اب تو ماسٹر عنایت کا یہ حال تھا، نہ تو وہ اسکول پڑھانے جا رہے تھے اور نہ ہی بدنامی کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ٹیوشن پڑھنے آتا۔ وہ ہر چیز کا الزام عفت بیگم کو دینے لگے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو کیسے، یقیناً تم نے ہی اس کا چکر چلوایا ہوگا۔ عفت بیگم کہنے لگیں، مجھ سے یہ باتیں نہ کریں، ارے آپ کا قصور ہے۔ خواہ مخواہ کی لڑکی پر پابندیاں باندھ رکھی تھیں۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تم نے ایسی ہی باتیں میری بیٹی کو سکھا کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا، ورنہ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ بہرحال ماسٹر عنایت کا ہاتھ اب عفت بیگم پر اٹھنے لگا تھا، لیکن پھر ایک بار انہوں نے بڑی عجیب سی بات سنی۔ وہ دوسرے اسکول میں پڑھانے لگے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، وہاں پر 2 شفٹیں تھیں، صبح کی شفٹ میں بھی وہ پڑھاتے اور شام کی شفٹ میں بھی، اسی لیے شام کے 6-7 بجے ہی واپس آتے۔ ایک بار گھر آئے تو محلے والے انہیں دیکھ کر آپس میں کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے۔ انہوں نے یہ باتیں نوٹ کیں۔ گھر آئے تو عفت بیگم جلدی جلدی سے کھانا پکا رہی تھی، حالانکہ وہ تو دوپہر کو ہی کھانا پکا لیا کرتی تھی اور فٹافٹ سے روٹی بنا رہی تھی۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے، ابھی تک کھانا کیوں نہیں پکایا، تم تو دوپہر کو پکا لیتی ہو۔ وہ کہنے لگیں، ہاں آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب تو جیسے یہ سب کچھ روز ہونے لگا۔ جب ماسٹر عنایت گھر آتے تو لوگ اسے دیکھ کر ہنستے کہ وہ دیکھو آ گیا، پہلے بیٹی بھاگ گئی تھی، اب بیوی پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، پورا دن گھر پر نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ماسٹر عنایت کو عجیب سا لگا۔ گھر آئے تو فٹافٹ سے سارے گھر کی صفائی عفت بیگم کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ چولہے پر ہانڈی بھی رکھی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ عجلت میں کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، پورا دن گھر میں کیا کرتی رہتی ہو، میرے آتے ہی تمہیں صفائیاں اور کھانا پکانا یاد آ جاتا ہے، لگتا ہے جیسے دن بھر تم گھر میں ہوتی ہی نہیں۔ یہ سن کر عفت بیگم کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ماسٹر عنایت کو کچھ شک ہونے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے عفت بیگم کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک بار اسکول کے لیے نکلے مگر اسکول نہیں گئے، چھپ کر دیکھنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے عفت بیگم کہیں جا رہی تھیں۔ مین روڈ پر جاتے ہی انہوں نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئیں۔ ماسٹر عنایت نے بھی اپنی موٹر سائیکل اس رکشے کے پیچھے دڑھانی شروع کر دی۔ دیکھا تو رکشہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رکا تھا۔ جلدی سے عفت بیگم نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گئیں تو پیچھے سے ماسٹر عنایت گھر کے اندر داخل ہوئے تو حیران ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہاں پر زرینہ تھی، جس کے لیے کھانا اور کپڑے عفت لے کر گئی تھی۔ وہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، 11ویں جماعت میں ٹاپ کروں گی، دیکھ لینا اماں، پڑھ لکھ کر ایک اچھی انسان بنوں گی۔ عفت بیگم کہنے لگیں، اگر میں تمہیں یہاں نہ چھوڑتی تو تمہارا باپ تو تمہیں کسی بڈھے کے حوالے کر دیتا۔ یہ دیکھ کر ماسٹر عنایت کو ہوش آیا۔ جس بیوی اور بیٹی کو وہ بدکار سمجھ رہے تھے، وہ عورت اس کی بیٹی کو اچھی تعلیم دلوا رہی تھی اور پورا دن اس کے ساتھ رہتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ عفت بیگم اس کو کہنے لگیں کہ دروازے کو اچھی طرح سے اندر سے لاک کر لیا کرو، میں صبح ہوتے پھر سے آؤں گی۔ آج کل تمہارے باپ کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے میں جلدی چلی جاؤں۔ لیکن جیسے ہی دروازے کے باہر جانے لگیں تو سامنے ماسٹر عنایت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر زرینہ پریشان ہوئی، لیکن وہ اندر آ کر اس کے سر پر پیار دینے لگے، کہنے لگے، میں غلط تھا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، آج تک جو غلطی کرتا رہا کبھی نہیں کروں گا اور تمہیں بھی اچھی تعلیم دلواؤں گا۔ ماسٹر عنایت نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر لے کر آ گئے، اسے میڈیکل میں داخلہ بھی دلوا دیا اور آج زرینہ ایک بہت بڑی ہارٹ سرجن بن چکی تھی۔ دوستو، کیسی لگی آج کو آپ کی ہماری کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔